अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने समाअत की और उसके बाद आज फैसला जो है वो सुना दिया गया है। ये फैसला जो है ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है और उसमें जो नंबर ऑफ़ जजेस जो हैं हक़ में या मुखालफत में, उसका जो तरीका है वो भी मुख्तलिफ है। जो 3 रुकनी कमेटी का फ़ैसला है कि वो बेंच बनाने का फ़ैसला करेगी कि क्या बेंच होना चाहिए, जो मुशावरती अमल की बात की गई थी और ये कहा गया था कि मास्टर ऑफ रोस्टर और बाकी चीज़ें सब, उसके ऊपर जो हक़ में फ़ैसला आया है वो 10-5 से आया है। इसी तरीके से जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उसको कानूनी करार देने के हवाले से जो फ़ैसला आया है वो 8-7 से आया है। इसी तरीके से जो अपील का हक़ दिए जाने की क्लॉज थी उसका जो फ़ैसला आया है वो 9-6 से आया है और ये बात कही गई है कि इसका माजी पर इतलाक़ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट जो है उसने इसकी समाअत की और उसके बाद बहुत सारे सवालात जो हैं वो उठाए जाते रहे। सुप्रीम कोर्ट की तक़सीम जो है वो इसके अंदर उस वक़्त भी दिखाई दे रही थी और ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस हवाले से जो भी फ़ैसला आएगा वो 8-7 से आएगा, लेकिन मुख्तलिफ़ क्लाज़ेस पे मुख्तलिफ़ जो शरह है जजों की वो तब्दील हुई है और इस हवाले से ज़ाहिर है जो डिसेंडिंग नोट आए हैं वो इन तीनों क्लॉज़ेस के हवाले से मुख्तलिफ हैं, लेकिन इसमें अब बहुत से और सवालात जो हैं वो भी पैदा हो गए हैं और राइट ऑफ अपील का जो बात दे तो दी गई है, लेकिन जब ये कहा जाए कि उसका माजी पर इतलाक़ नहीं होगा तो फिर ये जो सोचा जा रहा था कि इससे जहांगीर तरीन साहब और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उनको फ़ायदा होगा और राइट ऑफ अपील जो है वो अगर मिल जाती है तो फिर उनका जो केस है वो दोबारा उसका जायज़ा जो है वो लिया जा सकता है। लेकिन अब इस सूरत हाल के अंदर उनके लिए जो है क्या गुंजाइश निकलती है और क्या इससे जो चीफ़ जस्टिस साहब बात कर रहे थे कि जियो और जीने दो की पॉलिसी जो है उसको अपनाया जाए और पार्लियामेंट ने अगर एक अच्छा काम किया है तो उसको फिर रहने दिया जाए। और ये जो तासुर था जजों में और जिन्होंने अपनी इस राय का इजहार भी किया कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट के काम में मुदाखलत है, उस हवाले से ये बात कही गई कि क्या एक शख्स जो है वो मुतलिकुल अनान बन जाए कि वो ये फ़ैसला करे कि बेंच क्या होगा, ये फ़ैसला करे केस लगाना है या नहीं लगाना है, तो इससे जो सुप्रीम कोर्ट का अपना सूरत हाल है वो भी सवालिया निशान बनती जा रही थी। अब ये जो सूरत हाल है इस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, मुमताज़ माहिर कानून हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, सबक एडवोकेट जनरल पंजाब रहे और मुमताज़ माहिर कानून हैं। शाइक उस्मानी साहब, ज़रा आपसे ये बताइएगा कि ये फ़ैसला जो आया है और जिस तरीके से आया है, क्लॉज वाइज आया है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, अभी तक तो मैंने फैसला पढ़ा नहीं है और मैं तो था, टीवी भी नहीं देखी उससे क्या अनाउंस किया, लेकिन जो जाहिर ये होता है कि ये चूँकि इन्होंने मेंटेन किया है वो एक्ट को, तो उससे काफ़ी चेंजेस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग में काफ़ी चेंजेस आएंगे। जो तौर तरीका सुप्रीम कोर्ट का रहा है अब तक, उसमें चेंजेस आएंगे। तो बेहतरी की तरफ भी है और बुराई की तरफ भी है। बेहतरी की तरफ इस तरह से है कि जो पहले जो ओवरऑल पावर्स थी, डिक्टोरियल पावर्स थी चीफ जस्टिस की, उसमें कमी वाक़ई हुई है और वो तो मेरे ख्याल में एक तरीके से सही भी है, क्योंकि इंडिया में भी ऐसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है और दूसरी जगह भी ऐसी सिचुएशन दूसरे मुल्कों में पैदा हो चुकी है। लेकिन दूसरी बात यह है कि फिर काफ़ी कन्फ्यूजन भी होगी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में और जो जजेस में आपस में प्रॉब्लम्स भी होंगे, ये भी चीज़ होगी। और जब वो बेंचेस बनेंगी तो उसमें भी डिस्प्यूट्स खड़े होंगे। ये सब चीज़ें वो अपनी जगह पर वो होती रहेंगी। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी माने खेज है वो ये कि इस एक्ट को कलअदम नहीं डिक्लेयर किया गया। इससे ये होगा
کہ اب ایک طریقہ پارلیمنٹ کے پاس آ گیا کہ وہ انڈائریکٹلی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ بھی کر سکتی، کیونکہ یہ ایک قسم کی امینڈمنٹ ہی ہو گئی اور انڈائریکٹلی امینڈمنٹ ہو گئی. تو یہ ایک بڑی ڈینجرس چیز ہے، کیونکہ آئین جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کو کہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، اور اس کو کسی طریقے سے بغیر پراپر پارلیمنٹ کے پاس جو رولز ہیں اس کے تحت اس کے علاوہ اور کسی طریقے سے امینڈمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک چیز بعد میں نقصان دہ ہو سکتی ہے. اب شیلا رضا صاحبہ جو آخری بات کی ہے شائق عثمانی صاحب نے کہ دروازہ کھل گیا ہے پارلیمنٹ کے لیے، کہ جہاں پر پارلیمنٹ پہ یا اس کے نتیجے میں وزیر اعظم پہ یا کسی بھی طریقے سے دباؤ آئے تو جو بات ہوتی رہی جب آپ لوگوں کی مخلوط حکومت تھی کہ جی پارلیمنٹ کھڑی ہوگی، پارلیمنٹ اپنا حق لے گی، اب یہ شائق عثمانی صاحب کا ہے کہ یہ ایک دروازہ کھل گیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو جو ہے وہ مزید بھی آگے جا سکتے ہیں، جس کا اعجاز الاحسن وغیرہ بھی اس طرف اشارہ کر رہے تھے. اچھا، اب یہ ہے کہ دیکھیں جو ہم سویلین گورنمنٹ جو ہے اس نے یہ محسوس کیا کہ جو از خود نوٹسز تھے یہ سویلین گورنمنٹس کو بہت کمزور کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ یہ پولیٹیشنز کے خلاف لیے گئے، اور یہاں تک کہ اگر ہم یہ کہیں کہ حکومت ہی نہیں چلنے دی جا رہی تھی اور ہر چیز میں جو ہے انٹرفیئرنس ہو رہی تھی، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک رستہ ڈھونڈا گیا کہ پھر یہ بھی ہمیں ماضی میں شکایت رہی کہ 3 جو تھے ججز وہ بیٹھ جاتے تھے اور ایک ہر بات پہ فیصلے کرتے تھے، تو یہ ایک شکایتیں تھیں. اس کے بعد یہ ہوا تو اب کوئی رستہ سیاستدانوں کو بھی نکالنا تھا، اور ایکٹ جو ہے اس کے ذریعے آئین کی بات ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ جب نئی گورنمنٹ آتی ہے کوئی تو اس کو آئینی طور پر بھی میں سمجھتی ہوں کہ بہتری اس میں کی جانی چاہیے، اور بہتر طریقے سے اس کو آئینی ترمیم کر کے بہتر کیا جا سکتا ہے. اور کیونکہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ قانون سازی بھی کرے، اور اگر آئین میں تبدیلی کرنی ہے تو اس کو بھی کرے. اب یہاں پر لوگ 2 طریقے سے بحث کرتے ہیں کہ 2/3 میجورٹی میں سٹنگ ممبر کی 2/3 میجورٹی یا پوری اسمبلی کے ممبرز کی، کیونکہ اگر ایک ایسی صورتحال آ جائے کہ جو اپوزیشن ہے وہ آنا ہی قبول نہ کرے اسمبلی میں، تو اسمبلی کو تو بند نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ساری صورتحال رہی ہے. میں اس طرف آتا ہوں. اب احمد اویس صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جسٹس شائق عثمانی صاحب نے اس فیئر کا بھی اظہار کیا ہے کہ کنفیوژن آئے گا انٹرنلی، سپریم کورٹ کے اندر بھی کچھ رنجشیں پیدا ہو سکتی ہیں، کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے. تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے مزید امینڈمنٹس بھی آ سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے جو صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے، اس میں پارلیمنٹ کو ایک ایج حاصل، دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، کرتی ہے، لیکن سپریم کورٹ آرٹیکل 91 کو بہرحال میجورٹی جیسا اس کو انٹرپریٹ کر تو وہی پرویل کرے گا، وہی سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا جائے گا. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ماضی کے مستقبل میں یہ ضرور ہو گیا کہ یہ کسی بھی ایسی سٹیج کے اوپر پیکولر سرکمسٹانسز میں، جیسے یہاں پہ ہوا کہ پارلیمنٹ نے اپنے اختیارات کا جس انداز میں استعمال کیا اور جس تیزی سے کی گئی ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے ایک صورتحال جو ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. اب بریک پر جانے سے پہلے احمد اویس صاحب آپ جو بات کر رہے تھے، دیکھیے اب اس فیصلے سے کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک توازن تو آ جائے گا کہ کم از کم بینچز کی جو تشکیل ہے اس کے اوپر جو شکایات تھیں
وہ رفع ہو جائیں گی، اور اگر کوئی بینچ فیصلہ کر لیتا ہے تو ایک رائٹ آف اپیل تو بنتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ تو پھر الٹیمیٹ کورٹ ہے نا، اس کے بعد تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ایسا فیصلہ جو محسوس ہو کہ جناب یہ تو کسی وجہ سے اور کسی بنیاد پر ہے، تو ایک رائٹ آف اپیل تو آ گیا، تو یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹھیک ہے؟ یہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اس میں اس حد تک تو فیصلہ کہ اس کا جو ایک کمیٹی ہوگی جو کمپرائزنگ آف 3 انکلوڈنگ چیف جسٹس 3 ممبران کے اوپر، سینئر موسٹ جج صاحبان کے اوپر ہوگی، اور وہ یہ بینچ کا فیصلہ کرے گی کہ بینچ کی تشکیل جو ہے وہ کس طریقے سے دی جائے گی۔ اس حد تک تو فیصلہ جو ہے وہ مناسب ہے، لیکن اس کے بعد اگلی بات جو آ جاتی ہے کہ رائٹ آف اپیل کے متعلق جو ہے، رائٹ آف اپیل میں یہ تو ایک یونانیمٹی اس میں آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ اس پر ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں ہوگا، تو یہ تو ایک میرے خیال میں اچھا ہوا ہے کہ پرسپیکٹیو ایفیکٹ کے اندر اس کا فیصلہ آئے گا، جو ہونا بھی چاہیے تھا کہ یہ رائٹ آف اپیل جو ہے یہ پرسپیکٹیولی آج کے فیصلے کی اناؤنسمنٹ کے بعد سے اس کا ایفیکٹ ہوگا۔ اس سے پہلے کا کوئی جو فیصلے ہو چکے ہیں اس کو وہاں پہ یہ رائٹ آف اپیل جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگا۔ اور ایک جو اس میں ایک اور آئی ہے، اور وہ جو امپورٹنٹ چیز میرے خیال میں دیکھنے کی ہے کہ فیوچر کے اندر کسی بھی سٹیج کے اوپر ایک کنفرنٹیشن کی اور ایک ایسی صورت جو ایک کلیش کی صورت بھی سامنے آ سکتی ہے، کیونکہ کسی ایسی جہاں پہ دونوں اداروں کے درمیان کوئی ٹینشن پیدا ہوئی ہو تو وہاں پہ وہ ون سائیڈڈ آپ اس کی لیجسلیشن کے لیے چلے جائیں اور اس کو امپوز کر دیں سپریم کورٹ کے اوپر، تو سپریم کورٹ کی انڈیپینڈنس کے اوپر حرف آئے گا۔ یہ مستقبل میں آج شاید محسوس نہیں کیا جا رہا، اگرچہ جج صاحبان نے مائنورٹی ویو کے اندر تو یہ بات سامنے لے کر آئے ہیں، لیکن شاید میجورٹی ویو نے اس کو ابھی محسوس نہیں کیا۔ مستقبل میں یہ بات یقیناً سامنے آئے گی۔ میں آتا ہوں اس میں احمد اویس صاحب۔ شیلا رضا صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اب یہ رائٹ آف اپیل جو ہے اس کے اوپر بہت سی چیزیں کا انحصار تھا، میاں نواز شریف صاحب اور پھر جہانگیر ترین صاحب، اب یہ ماضی میں اطلاق نہیں ہوگا، تو کیا یہ اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے راستہ ہموار نہیں ہوا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فل کورٹ بیٹھا تھا، اور جب اس سے پہلے جو سماعت ہوئی تھی کچھ دن پہلے، تو یہ 2 سماعتوں سے پہلے تو یہ لوگ خیال کر رہے تھے کہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا، لیکن ہر چیز پہ بہت کھل کے بحث ہوئی ہے اور 3 حصوں میں آپ نے دیکھا کہ فیصلہ آیا ہے۔ تو اب آپ اس کو کیسے وہ کر سکتے ہیں اس کو، اور یہ والی بات کہ اس کا ماضی پہ اطلاق نہیں ہوگا، اس میں تو کوئی 2 رائے آئی بھی نہیں ہے، تو اب اس کو ماننا پڑے گا۔ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب تو آج روانہ ہوئے ہیں ایون فیلڈ سے سعودی عربیہ کے لیے، وہاں پہ وہ عمرہ کریں گے، پھر کچھ دن قیام کریں گے، پھر وہ دبئی آئیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ان کی آمد کا کیا وہ یہ سمجھیں گے کہ کوئی جانے کا فائدہ ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ان کی پارٹی سے جواب لیا جائے، اور یہ تو ان کی پارٹی زیادہ بہتر بتا سکتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ آج کل اس سوال پہ ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ان کی پارٹی ہی زیادہ بہتر جواب دے گی۔ اور ایک لیڈر کو جیل سے اور مقدموں سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ کچھ بھی ہو، زرداری صاحب نے جس طرح سے 11.5 سال کاٹے ہیں اور جس طرح سے مقدمات کا سامنا کیا ہے، ان مقدمات کا بھی وہ جو ایک بلیک پرنس والا مقدمہ تھا جس کو باہر جو ہے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، لیکن ہمارے ملک میں وہ بھی چلا، یا BMW والا تھا، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ چیزیں غلط تھیں تو ٹھیک ہے، کچھ دنوں میں چل کے دوبارہ فیصلہ ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا، لیکن اب یہ ان کو خود دیکھ کر۔ احمد اویس صاحب، اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ حفاظتی ضمانت جو ہے وہ
لے لی جائے گی، اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور اب یہ جو رائٹ آف اپیل والا معاملہ ہے کہ ماضی پہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا، تو یہ کتنا دھچکا ہے، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایکٹ پاس ہو جانے سے راستہ جو ہے وہ پھر ہموار ہو جاتا ہے۔ دیکھیے نا، میں تو یہ چیزیں اینٹیسپیٹ بھی کر رہا تھا جو اس وقت کہی نہیں جا سکتی تھی، لیکن بات تو وہی آ رہی ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میاں صاحب نہیں آئیں گے۔ اب صورتحال وہ بن گئی ہے کہ میاں صاحب اب یہاں کس لیے آئیں گے؟ رائٹ آف اپیل ان کو نہیں ملا، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ان کی کنورٹ کرنی چاہ رہے تھے کہ وہ اپیل کریں گے اور وہ بدل جائے گی، اور اس کے بعد وہ ول بی فری ٹو پارٹیسپیٹ ان الیکشن، اگرچہ ان کے راستے میں ابھی جو ان کو کنوکشن ہوئی ہے، جو سزا ہوئی ہے، وہ بھی ان کے راستے میں ہے، وہ اپیل کا فیصلہ ابھی ہونا ہے، لیکن اب تو وہ چام کوئی نہیں رہ گیا، کوئی ان کے لیے ہوپ نہیں رہ گئی اس فیصلے کے بعد۔ اور اب اگر آئیں گے اور آ کے یہاں پہ الیکشن بھی ڈیلے ہو جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے میاں صاحب کچھ اور کیسز میں پھنس جائیں، تو وہاں جس کمفرٹیبل طریقے سے یہاں سے تو نکل گئے، مفرور ہیں، اور وہاں پاکستان کا قانون کیونکہ عمل درآمد اس کا نہیں ہو سکتا، اور وہ بڑے آرام سے وہاں پہ دندلاتے پھرے ہیں۔ آپ کے سامنے دیکھا آپ نے کہ وہ لنڈن کی سڑکوں پہ بھی وہ پھر رہے تھے، اور وہ پھر اب ادھر آ رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہو گئی ہے، اور میرے خیال میں میری اس اپریہینشن کو تقویت ملی ہے کہ حالات اس قسم کے بن رہے ہیں کہ میاں صاحب کا اب نہ تو پرائم منسٹر بننے کا کوئی چانس نظر آتا ہے، اور نہ ہی وہ پاکستان آئیں گے، کیونکہ ملوث ہو سکتے ہیں کچھ اور کیسز کے اندر۔ یہ نہیں پاسبل کہ وہ جیل کے علاوہ ان کا کوئی اور ٹھکانہ بھی ان کو اچھا ملے گا۔ میں آتا ہوں احمد اویس صاحب۔ اب شعلہ رضا صاحب یہ فرمائیے کہ اس فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے گو کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے، آج ظاہر ہے ضابطہ اخلاق کے حوالے سے بھی سیاسی جماعتوں کو بلایا گیا تھا اور وہ آگے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کچھ خاموش سی ہے، کوئی زیادہ آواز آپ لوگوں کی نہیں نکل رہی ہے۔ پہلے آپ لوگوں نے کہا تھا کہ آئین کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے، اس کے بعد پھر آپ لوگ خاموشی ہوگی، کیا مسئلہ کیا ہے؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے لوگوں کو ٹکٹ کے لیے جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اور چیئرمین نے آج دوبارہ کہا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے حلقوں میں جائیں اور اپنی کیمپین کریں جو ایکسپیکٹڈ امیدوار ہیں، اور باقی کام ہو رہا ہے۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت کسی پارٹی کے لیڈر کی اسیسینیشن نہیں ہوئی ہے، کسی کو اڑا نہیں دیا گیا ہے۔ الیکشن کیوں نہیں ہو رہے بھائی؟ ہم نے تو نہیں، جب محترمہ کو بھی شہید کیا گیا تھا تو ہماری ریکوائرمنٹ یا ہماری ڈیمانڈ نہیں تھی کہ الیکشن آگے لے جائے جائیں، الیکشن کمیشن نے کیا تھا۔ جب 2013 میں ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں تھا، زرداری صاحب ایز پریزیڈنٹ پریزیڈنسی میں تھے، اور ہمیں طالبان کی اسٹریٹ دھمکی تھی کہ آپ کے جلسوں کو بام سے اڑا دیا جائے گا، تو ہم نے نہیں کیا تھا۔ مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ نہیں شعلہ رضا صاحب، آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ ہم ٹکٹوں کی تیاری کر رہے ہیں، ہم یہ زرداری صاحب کا بھی اسٹیٹمنٹ ایک آیا ہوا ہے کہ جی کارکن جو ہے وہ الیکشن کی تیاری کریں، لیکن جو ایک پارٹی کا موڈ نظر آتا ہے الیکشن کے حوالے سے وہ آپ کا نہیں ہے۔ آج مولانا فضل الرحمان بھی ملے ہیں شہباز شریف صاحب سے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی دکھائی یہ دیتا ہے کہ ان کو سردیوں کا بڑا خدشہ ہے کہ اس سے ووٹ ڈالنے آنے والوں کو دقت ہوگی، اور پھر وہ چونکہ ان کا ایریا بھی وہی ہے، تو اس سے تو کچھ شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہم بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن شیڈول دیتے ہیں، صرف ایک یہ کہہ دینا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہوگا، اس سے ماحول نہیں بنتا ہے۔ ہم اپنے طور پر جو ہے وہ کینڈیڈیٹ کی لسٹ فائنل کر سکتے ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بلدیاتی انتخابات سندھ میں جس طرح ہوئے تھے کہ 7 دفعہ تاریخ آئی تھی، اور رات تک ہر کینڈیڈیٹ پوچھ رہا تھا کہ صبح الیکشن ہے یا نہیں، یہ صورتحال تو نہیں ہونی چاہیے نا۔ تو یہ چیز کی وجہ سے ہمیں ایک مسئلہ ہے۔ ادروائز آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پچھلے مہینے
चेयरमैन बिलावल ने सिंध के कुछ इलाकों का दौरा किया था। 18 अक्टूबर भी नज़दीक है, 18 अक्टूबर से एक दफ़ा फिर। लेकिन जो रिस्पांस है उससे तो मुझे लगता है कि सियासी जमातें खुद भी नहीं अभी चाहती हैं कि ठीक है आगे चला जाए, ज़रा हम अपना नहीं, हम तो चाहते हैं सूरत हाल बेहतर कर लें। हम तो चाहते हैं। सूरत हाल क्या बेहतर होगी? देखें, हम सूरत हाल इलेक्टेड गवर्नमेंट ने ही बेहतर कर रही है, क्योंकि उनके ही पास प्रोग्राम होता है। चाहे आप उसको मुख्तलिफ हवालों से देख लें, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से देख लें, या मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने प्रोग्राम्स दिए, लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता। अहमद अवैस साहब, ये फरमाइएगा कि जिस गो के फ़ैसला 3 हिस्सों में आया है, लेकिन आपको क्या लगता है कि बाय फार सुप्रीम कोर्ट जो है उसने पार्लियामेंट ने जो किया है उसके साथ उन्होंने इत्तफाक किया है, और चीफ जस्टिस साहब जो बात कर रहे थे कि जियो और जीने दो, तो आपको लगता है कि ये जुमला जो है ये मुस्तकबिल में भी काम आएगा या मुश्किलात पैदा होंगी? नहीं, फैसले के बाद यकीनन कुछ मुश्किलात पैदा होंगी बाद में। और जियो और जीने दो वाली बात जो है ना, उसमें तो आप देखिए कि ये 3 ट्राइकोटोमी ऑफ अथॉरिटी है ना, कि ये पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है और फिर उसके बाद जुडिशरी है। ये इनके सफीर और इन्फ्लुएंस जो हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, अगरचे कोई एक एज है। वो ये है कि वो कोई भी पार्लियामेंट फैसला करे, लेजिस्लेशन करती है, तो वो ऑन द टच स्टोन ऑफ फंडामेंटल राइट्स और कुरान एंड सुन्ना, वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इन 3-4 बुनियादों के ऊपर जब उसको चैलेंज किया जाए तो जुडिशरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट इनको देखे और उनके पास रिव्यू करने की अथॉरिटी मौजूद है, वो कर सकते हैं। तो ये एक हारमोनियस तरीका है। ये नहीं है कि कोई ये उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड करता है ये तरीके का, ये कोई नई अचंबा बात नहीं है। जीनो और ये जीने दो। नहीं, और मेरा सवाल पूछने का अहमद अवैस साहब मतलब ये था कि 10, 5, 8, 7, 9, 6 इससे ये लगता है कि यस सुप्रीम कोर्ट जो है वो आप इस एक्ट के पीछे आके खड़ी हो गई है। जी बिल्कुल दुरुस्त है। पार्लियामेंट की उन्होंने सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया, और वो तो क्योंकि कानून साजी की अथॉरिटी तो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है, वो जुडिशरी के पास, वो किसी एग्जीक्यूटिव के पास भी नहीं है, वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। वो तो अपनी जगह बिल्कुल है। लेकिन होता यह है कि जिस वक्त किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर आप उसके इंटरनल मामलात के मुतालिक आपने कोई उसमें ये जिस तरह पैक्ट एंड प्रोसीजर बिल है, इस तरह से जब आपने उसमें इंटरफेयर करना है या असर अंदाज होना है, तो फिर हारमोनियस तरीका तो ये है कि आप उनको भी कॉन्फिडेंस में लेके वो ड्राफ्ट उसका जो है वो तैयार किया जाए और बिल जो है वो असेंबली में जाए पास होने के लिए, ताकि वो एक हारमोनियस वे में उसको वहाँ से पास होकर निकले। मतलब जैसे आप देखिए ना कि अगर आप इसी तरह से जिस तरह आपने ये किया, इसी तरह के फौज के किसी अदारे के मुतालिक जो है आप कोई बैठ के लेजिस्लेशन कर रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से या फौज के अदारे से उसके मुतालिक पहले गुफ्तगू शुनीद करेंगे, उनकी राय लेंगे, उनकी वो प्रॉब्लम्स और उनकी जो तरीक़ेकार हैं उसके मुतालिक वो बताएंगे, और फिर उसके बाद आप उसको बिल को एक शेप देकर और उसको पार्लियामेंट में ले जाएंगे। तो वो एक ये आज नहीं तो कल किसी वक्त ये सिचुएशन सामने आएगी। मैं आता हूँ अहमद अवैस साहब। अब इसके अंदर शैलर साहब ये है कि बहुत पार्लियामेंट अपने वज़राए आज़म को लेकर जो फ़ैसले आते रहे, जिस तरीके से बेंच बनते रहे, उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा गुफ्त शुनीद भी होती रही। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आप लोगों ने मेला भी लगाया, और जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बावर कराने की कोशिश की कि पार्लियामेंट जो है वो बालादस्त है, हर चीज़ वहाँ से जन्म लेती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको इस हद तक तो इंडोर्स कर दिया है। लेकिन अगर मुस्तकबिल में आप
یہ سمجھیں کہ نہیں ہم نے اب ذرا سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ مینیج کرے گی تو پھر تو مسائل پیدا ہوں۔ اب ایسا نہیں ہے، دیکھیے جہاں تک بات ہے یوسف رضا گیلانی صاحب والے کیس میں اور نواز شریف والے کیس میں بھی تو ہائی کورٹ کا بھی حق نہیں ملا، ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں چلی چیزیں اور فیصلہ ہو گیا، تو کیا یہ طریقے صحیح تھے؟ یہ بھی سوچنا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ جب پیپرز جو تھے ان کو کہا گیا کہ یہ تو پکوڑے اس پہ بیچے جا سکتے ہیں جو آپ کاغذات لے کے پھر رہے ہیں ادھر ادھر، آئیے ہمارے پاس آئیے، ہم نوٹس لیتے ہیں۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں، جیسے یہ کہا گیا کہ ہر ادارے کا اپنا کام ہے، تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ جب وزیر اعظم کی بات ہو تو آپ کا آواز آئے کہ جاؤ پہلے اپنی کیبنٹ سے پوچھ کر آؤ، لیکن جب آپ کی بات ہو تو آپ اکیلے ہر چیز کریں اور اپنے طور پہ ایک دو اپنے ساتھ میں لا لیں، یا یہ کہ ایڈمنسٹریٹو میٹرز میں بھی پھر سپریم کورٹ کی طرف سے آوازیں آنے شروع ہو جائیں۔ تو ہر ادارے کو اگر وہ اپنی ڈومین میں رہیں گے تو نہ ادھر سے چھیڑ چھاڑ ہوگی نہ ادھر سے ہوگی۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ پارلیمنٹ، میں سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ کو اگر چین سے چلنے دیا جائے تو وہ ہمیشہ اچھی ہی قانون سازی کریں گے، اور ان کا کام ہے قانون سازی کرنا، اور جہاں وقت آیا تو وہاں پہ آئینی ترامیم کی بھی ضرورت ہوئی تو کی جائیں گی۔ احمد اویس صاحب میرے پاس بالکل 8-10 جملوں میں جواب دیجیے گا، آپ فورسی کرتے ہیں کہ مستقبل میں مزید محاذر آئی، یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں اب ایک سسٹم ایسا بن گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر سے اب وہ شکوہ نہیں آئے گا کہ جی یہ بینچ بن رہا ہے فیصلہ یہ آ جائے گا؟ جی یہ تو اس میں نہیں ہے، یہ مثبت تبدیلی ہے اس حد تک تو ضرور، کہ یہ اعتراض جو لگتا تھا کہ جی بینچ کے بنانے میں، کیونکہ ایکسکلوسیو اتھارٹی ہے ایک چیف جسٹس کے پاس، اور وہ اپنی اس ڈسکریشن کو استعمال کرتے ہیں، اور اس سے لوگ جو ہیں اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز بھی اور ایگریڈ پارٹی بھی اور دوسرے بھی جو محسوس کرتے ہیں لوگوں میں یہ رائے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ الیکٹڈ ججز کا بنایا گیا یا فلاں ہوا، یہ تو اپنی جگہ۔ اور دوسری بات وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے پروگرام کا احمد اویس صاحب وقت ختم ہو گیا ہے۔ بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ، بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب، بہت شکریہ احمد اویس صاحب۔ ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔